बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। नाज़रीन, तारकीन वतन जिन्हें हम ओवरसीज पाकिस्तानी कहते हैं, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया है। परदेश में रहकर देश के लिए कुछ करने की ख्वाहिश हर मुहिब्बे वतन के दिल में होती है, मगर ओवरसीज पाकिस्तानियों को बहुत सारे मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। इसी वजह से तारकीन वतन बहुत सारे मसाइल से दो चार हो जाते हैं। हुकूमत वक्त को ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए क्या क्या इक़दामात करने चाहिए, ओवरसीज पाकिस्तानी क्या क्या खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों का पाकिस्तान की सियासत में क्या किरदार है, इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजा ज़ीशान। सियासी और समाजी रहनुमा हैं, बरतानवी वकील हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया गुफरान साहब। अच्छा ज़ीशान साहब, बहुत कम अरसा में आप माशाल्लाह बरतानिया के वेल कनेक्टेड लोगों में शुमार होने लगे हैं। वहाँ के मेयर्स ने आपको आपकी खिदमत के इतराफ़ में बहुत सारे एजाज़ात से भी नवाजा है। क्या आप काम कर रहे हैं वहाँ पर? देखिए गुफरान साहब, मैं जैसे आपने बताया कि एक अशरे से ज़ायद अरसे से बरतानिया में मुकीम हूँ और मुख्तलिफ़ जो है एक्टिविटीज़ में मैं हिस्सा ले रहा हूँ। शुरू से जो समाजी लिहाज से भी देखा जाए, कुछ सियासी अपना जो एक कंट्रीब्यूशन है वो भी देने की कोशिश कर रहा हूँ कम्युनिटी के लिए। और फ्री स्पीच के हवाले से मेनली चूँकि मैं इसमें काफ़ी इन्वॉल्व हूँ, अपनी लॉ की डिग्री के बाद एक लॉ फर्म के साथ मैं एफिलिएटेड रहा हूँ। फिर इसके अलावा मुख्तलिफ़ जो NGOs हैं, चैरिटीज़ हैं, उनके साथ भी एफिलिएटेड रहा हूँ। और कम्युनिटी के लिए हमेशा ये कोशिश होती है कि इस लोकल कम्युनिटी जो बरतानिया में आबाद है उनके लिए भी बहुत काम किया जाए। मुख्तलिफ हैसियत में, मुख्तलिफ कैपेसिटी में आप अपना रोल प्ले करते हैं। और इसके अलावा जो पाकिस्तान में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की चूँकि एक बहुत बड़ी तादाद बरतानिया में मुकीम है, उनके हकूक़ के लिए, और हम जहाँ कहीं भी चले जाएँ हम रहेंगे पाकिस्तानी, तो पाकिस्तान का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो उस हवाले से कुछ चैरिटीज़ के साथ भी मैं हूँ, रिलेटेड हूँ, और मुख्तलिफ स्कूल्स के लिए यहाँ पर मैं तालीम के लिए काम कर रहा हूँ, पाकिस्तान में भी और अफ्रीका में भी इस हवाले से मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ हैं। अच्छा जनाब, ये बताइए कि आपने बरतानवी निज़ाम हुकूमत और पाकिस्तान की भी सियासत को बहुत करीब से देखा है जी। क्या फ़र्क समझते हैं, क्या देखते हैं आप, क्या फ़र्क है दोनों में? देखिए, मैं चूँकि आई एम द चेयरमैन ऑफ द लेबर पार्टी वुलविच कॉमन, जो कि मेरा अपना वार्ड है। तो उस हवाले से जैसे कि आपने फरमाया कि मुझे काफ़ी मौका मिला है एक क्रिटिकली जायज़ा लेने के लिए बरतानिया की सियासत को भी और पाकिस्तान की सियासत को भी। तो मैं समझता हूँ कि फ़र्क तो बहुत सारा है। देखिए, एक ये रियलिटी है, ये मे भी हम कह सकते हैं चिश्ती साहब की ये एक हार्श रियलिटी, बट वी हैव टू एक्सेप्ट इट एनीवे। फ़र्क बहुत है दोनों निज़ामों की। अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान में शायद शख्सियत परस्ती जो है वो ज़्यादा है। अगर हम सियासी निज़ाम की बात करते हैं, वहाँ पे एक जो मैनिफेस्टो है उसको बहुत अहमियत दी जाती है। जैसे अगर मैं लेबर पार्टी की बात करता हूँ, चूँकि मेरा लेबर पार्टी से ताल्लुक़ है, तो मैंने लेबर पार्टी का एक जो मंशूर पढ़कर उसकी हिस्ट्री को देखकर मैंने डिसाइडेड कि मुझे इस जमात में शामिल होना है। और इसी तरह से एक जो वोटर है वो कोई जो बयानी पर वोट नहीं देता है, वो मैनिफेस्टो देखते हैं एक जमात का क्या है, उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, किस तरह से वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ऑपोजिशन में रह के उन्होंने अपना क्या किरदार अदा किया है। अगर कोई रूलिंग पार्टी है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है उनके मंशूर को सामने लेकर के। अगर वो आए थे जो मैनिफेस्टो के साथ, क्या उन्होंने वो वादे पूरे किए हैं या नहीं किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कुछ जो डायनामिक्स हैं पॉलिटिक्स के वो मुख्तलिफ हैं। यहाँ पर शायद मैं समझता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड जो कैंडिडेट्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि शख्सियत परस्ती शायद हर एक हल्के की एक ज़रूरत बन चुकी है। तो यही वजह कि जो हम वडेरा सिस्टम की बात करते हैं, यहाँ के हम देखते हैं कि वहाँ पर मुख्तलिफ जो इंडिविजुअल्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं एज कम्पेयर टू द पार्टीज। तो उसमें वो फिर ये नहीं देखा जाता है कि उनका मैनिफेस्टो क्या है, वो किस पॉलिसीज़ के साथ सामने आ रहे हैं, उनकी शख्सियत को देख के वोट दिया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो शख्सियत परस्ती का जो एक एलिमेंट है ये सबसे बढ़कर है। ओवरसीज़ पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद जो है वो बरतानिया में मुकीम है और मौजूदा हुकूमत का ये कहना है कि हमारी बहुत बड़ी सपोर्ट है। वो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है, वो मुतमईन है यहाँ के निज़ाम से? बिल्कुल, आपने गुफरान बिल्कुल ठीक बात की है। पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, और एक आदाद व शुमार के मुताबिक तकरीबन 2 मिलियन के करीब पाकिस्तानीज़ जो हैं वो बरतानिया में आबाद हैं। तो उनकी जो सबसे बड़ी एफिलिएशन, अगर एक जमात का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन यस, रूलिंग पार्टी का काफ़ी वहाँ पर असर रसूख है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर मैं बात करता हूँ, देखिए ओवरसीज़ के हवाले से अगर हम बात करते हैं गुफरान, हमेशा
مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اوورسیز پاکستانیوں کا ایک بہت اہم کردار ہے. اگر ہم پاکستان کی اکانومی کی بات کرتے ہیں, ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, اور وہ اپنا سرمایہ یہاں پر بھیجتے ہیں, آپ کی جو معاشی اگر ہم ترقی کی بات کرتے ہیں وہ اوورسیز کا اس میں کنٹریبیوشن جو ہے وہ سب سے آگے ہوتا ہے. تو اس حوالے سے میرا یہ خیال ہے کہ شاید ان کے جو رائٹس ہیں, ان کے جو حقوق ہیں, وہ اس طرح سے ان کو تحفظ نہیں مل پا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے پلیٹ فارمز جو ہیں چشتی صاحب وہاں پر موجود ہیں اوورسیز کی پروٹیکشن کے لیے, لیکن ابھی تک گورنمنٹ کی سطح پر گو کہ موجودہ حکومت نے کچھ چیپٹر ضرور بنائے ہیں جس میں زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں اوورسیز کمیشن کو, اور اس میں ناؤ دے آر ٹرائنگ ٹو ایکچولی بلڈ اپ کہ اس لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں, دیکھیے اوورسیز پاکستانیوں کا ایک سب سے بڑا مسئلہ وہ ان کی اپنی شناخت کا ہے. کیا دوہری شہریت رکھنا یہ ایک جرم ہے؟ یہ جرم نہیں ہے. آپ کے کانسٹیٹیوشن میں ہمارے بے شک یہ بات شامل ہے کہ دوہری شہریت اگر آپ ہوگی تو آپ جو سیاسی نظام کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں, لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ پر جو ایک ٹیگ پاکستانی کا ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ زیادہ درد رکھتے ہیں پاکستان کے لیے, اور جو ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ اپنی شناخت کی جنگ تو ہے ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے یہاں پر بہت سارے گفران مسائل ہیں, جو ان کے پراپرٹی کے مسائل ہیں, ان کے باقی کیونکہ قبضہ مافیا کچھ ایسا بہت اسٹرانگ ہے کہ جو ان کے پراپرٹیز ہیں ان کی وہ ضبط کر لی جاتی ہیں. ان کو کورٹ کچہریوں کے اب ظاہر ہے وہ چکر افورڈ نہیں کرتے, وہ باہر ہوتے ہیں, یہاں پر ان کے رشتہ دار جو ہیں وہ ان کے بہاف پر جو کیس ہے وہ فائٹ کرتے ہیں. تو آئی تھنک کہ اس میں جو گورنمنٹ اب تک میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اسٹرگل ضرور کر رہے ہیں, لیکن ابھی اسٹل ان دا پائپ لائن کے بہت سارے معاملات کو انہوں نے ٹھیک ڈائریکشن میں لے کر جانا ہے. کیونکہ اگر گورنر پنجاب کی میں بات کرتا ہوں, وہ خود ایک اوورسیز پاکستانی ہے, گو کہ اب اپنی وہ خدمات یہاں پر سر انجام دے رہے ہیں. وہ برطانیہ میں وہ ممبر پارلیمنٹ بھی رہے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ کیا مسائل ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو میں یہ کریڈٹ ضرور دوں گا کہ ایٹ لیسٹ دے آر ٹرائنگ کہ کچھ ایفرٹس یہ ضرور کر رہے ہیں, کچھ نظر آ رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کچھ کوششیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. اسی طرح سے کورٹس بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت جو اسٹیپ لیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے کہ اس میں اوورسیز پاکستانیوں کے یہ جو کیسز ہیں جو بہت عرصے تک پینڈنگ رہتے ہیں, اس حوالے سے مختلف جو ٹریبونلز ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں, مختلف کمیشن جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. لیکن یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ اپنے دل سے کبھی بھی پاکستان کی محبت کو نہیں نکال سکتے, کیونکہ ہماری روٹس یہی ہیں غفران. چاہے ایک انسان برطانیہ میں بیٹھا ہو, امریکہ میں بیٹھا ہو, 200 ممالک میں آپ کہیں پر بھی ہوں, پاکستان کو اپنے دل سے نکالنا بہت مشکل ہے. بالکل صحیح. اچھا, دوہری شہریت کا قانون جو ہے جی, یہ اوورسیز پاکستانیوں کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے میں رکاوٹ کیوں بن رہا ہے؟ اچھا, سب سے بڑی بات کہ سیاست میں آنا ضروری ہے دوہری شہریت کے لیے, اس طرح بھی تو آپ ویسے بھی تو آپ پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں. دیکھیں بہت اہم سوال ہے چشتی صاحب. میں سمجھتا ہوں دیکھیں پاکستان میں یقیناً رہتے ہوئے آپ بہت سارے دوسرے کام بھی کر سکتے ہیں. سماجی کاموں کی یقیناً آپ نے بات کی ہے کہ اگر سیاست میں آپ شامل نہیں بھی ہوتے ہیں تو آپ ڈفرینٹ جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں ان کا حصہ بن کر آپ اپنا ایک رول جو پلے کر سکتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سسٹم میں آپ سیاست کے بغیر شامل ہو سکتے ہیں؟ میرا یہ ماننا ہے کہ آپ اس طرح سے سیاست کے بغیر ایک ملک کی ترقی میں اہم کردار اپنا نہیں ادا کر سکتے. تو میں کوئی زیادہ بڑی ڈیمانڈ نہیں اوورسیز پاکستانیوں کی, ایک ڈیمانڈ جو کہ بہت جائز ہے کہ آپ ایک مخصوص کوٹا رکھ دیں. کون سا ایسا ملک ہے کہ جو یہاں پر دوہری شہریت کی بنیاد پر آپ جو ہے سیاسی نظام کا حصہ نہیں بن سکتے؟ اگر میں صرف برطانیہ کی مثال دیتا ہوں, اب میں برطانیہ کا جو پارٹی ہے بہت سب سے بڑی پارٹی ہے لیبر پارٹی میں کہوں گا, میں اگر چیئرمین ہوں وہاں پہ اپنے وارڈ کا, تو مجھ سے کبھی یہ نہیں پوچھا گیا کہ کیا میرے پاس 2 پاسپورٹ ہیں, مجھ سے یہ کبھی نہیں پوچھا گیا کہ کیا مجھے ایک کو چوز کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح سے ہمارے وہاں پہ بہت سارے جو ایم پیز موجود ہیں, ہمارے میئرس کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے. صادق خان صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے, لارڈ نذیر احمد ہے, اس کے علاوہ افضل خان صاحب, ایک تعداد میں بہت بڑی تعداد میں تقریباً 10 کے قریب ہمارے پاکستانی بیسڈ ایم پیز ہیں, لارڈز ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں ابھی جو پارلیمنٹ میں یہ بات کی جا رہی ہے, اس حوالے سے پارلیمنٹ کو اس سلسلے میں یقیناً اس نتیجے پر ضرور پہنچنا چاہیے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو آپ کو سیاسی نظام میں کمپنسیٹ کرنا پڑے گا عفران. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کو نہیں کریں گے اور پھر ان کی اگر سروسز آپ ایک محض ایک ایڈوائزر کی حد تک رکھیں گے تو پھر آوازیں اٹھیں گی کہ دوہری شہریت رکھتے ہیں. اب ایڈوائزرز پرائم منسٹر ہاؤس میں جو جتنے بھی موجود ہیں, اگر اکثریت کے پاس جو نیشنلٹی ہے, لیکن یہ کوئی جرم نہیں ہے, یہ کوئی جرم نہیں ہے. کیا ان کے پاس یہ دوہری شہریت کا ہونا کیا یہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ وہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے حکومت جو کوششیں کر رہی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور دوہری شہریت کے قانون کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. صحیح. اچھا, موجودہ حکومت میں آپ کیا سمجھتے ہیں اوورسیز کے حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہے؟ کیونکہ ان کا بہت دعویٰ تھا.
موجودہ حکومت کا جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ایک ووٹ بینک بہت زیادہ ہے برطانیہ میں، اور میں صرف برطانیہ کی حد تک بات کروں، لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں تو اوورسیز پاکستانیز یہی دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں. لیکن دیکھیے موجودہ حکومت جو ہے ان پر ذمہ داری اس لیے دوہری عائد ہوتی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کا ایک بہت بڑا سرمایہ جو ہے وہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کے لیے بھی انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے، کیونکہ پرائم منسٹر جو ہیں ان کی خود ایک بیک گراؤنڈ ہے سوشل ورک کے حوالے سے. شوکت خانم کے لیے انہوں نے شروع کیا تو اوورسیز پاکستانیوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا، اپنا جو کنٹریبیوٹ کیا. اسی طرح سے پرائم منسٹر جو مثال دیتے ہیں نوبل یونیورسٹی کی، اس میں بھی اوورسیز پاکستانیوں کا ایک بہت اہم کردار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کی جو اپنی شخصیت ہے، کیونکہ ان کا اپنا ایک بہت دور جو ہے وہ برطانیہ میں گزرا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کیا ہیں. تو اس سلسلے میں اوورسیز پاکستانیوں کو انکریج کیا جانا چاہیے. بات یہاں پہ پارٹی کی نہیں ہے، بات یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ سیاسی ایفیلیشن آپ کی وابستگی کس کے ساتھ ہے، بات یہاں وطن کے ساتھ محبت کی ہے. اگر وطن کے ساتھ محبت آپ اپنی کیپیسٹی میں، چاہے آپ کے پاس کتنے پاسپورٹ ہیں، اگر آپ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ دوہری شہریت کے قانون کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں، تو یہ کوئی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. تو جو بات اگر کی جائے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی ایکسپیکٹیشنز کے حوالے سے، دیکھیے وہ ابھی وہ تذبذب کا شکار ہے. کیونکہ میں ذاتی طور پر غفران یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو 5 سال کا عرصہ ملنا چاہیے. ابھی دیکھیے اگر کچھ 2 سال ہوئے ہیں اور اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی ہم لوگ یہ مناسب نہیں ہے کہ شروع کر دیں، کیونکہ موجودہ حکومت یہ بھی تو کلیم کرتی ہے کہ یہ 70 سال کی جو چیزیں اگر وہ سامنے ہیں تو بہت مشکل ہے کہ اتنے کم عرصے میں ان کو ختم کیا جائے. یا اگر کچھ ایسی چیزیں جو ہیں جس کو میں یہ کہوں گا کہ شاید جو بہت ساری ایسی پالیسیز جو کہ پہلے چلتی آ رہی تھی، ایک جس کو فرسودہ نظام کہا جاتا تھا، یہ کہا جاتا تھا کہ یہ چند ایک خاندانوں کی سیاست پر مشتمل ہے، تو یہ اگر موجودہ حکومت اس میں اسٹرگل کری تو آئی تھنک ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اوورسیز پاکستانی بھی اس حق میں ہے کہ ایٹ لیسٹ کچھ ٹائم جو ہے، کچھ وقت جو ہے وہ دیا جانا چاہیے اس حکومت کو. اچھا، آپ کے پاکستان میں بہت سارے ارادے ہیں کام کرنے کا، آپ کا ارادہ ہے، بہت سارے دوسرے نوجوان کے بھی بہت سارے گولز ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ کریں. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں؟ کوئی تھوڑا سا آپ ہمیں اس کے بارے میں پلانز بہت سارے ہیں غفران. دیکھیے پاکستان کو میں جیسے بھی پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم جہاں مرضی چلیں جائیں، پاکستان کو اپنے دل سے آپ نہیں نکال سکتے. پاکستان کی محبت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں رچ بس گئی ہے، اور یہ ہم سب کا فرض ہے. جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ یہ اس کو ایک نیشنل ڈیوٹی کے طور پہ لیتے ہیں کہ ہمیں بیک ہوم ایک ڈیولپمنٹ کا کردار جو ہے، ایک پاکستان میں ایک ترقی کا کردار جو ہے وہ اپنی انفرادی حیثیت میں ادا کرنا ہے. تو اسی حوالے سے میرے بھی کچھ پلانز ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو جو بہت سارے یہاں پر لیگل کے حوالے سے اگر میں بات کروں، کیونکہ میں بنیادی طور پر ایک وکیل اور باقی جو ساری چیزیں دیز آر دا پارٹ آف مائی ایکٹیویٹیز، تو لوگوں کو جو قانونی مسائل کا سامنا یہاں پر کرنا پڑتا ہے وہ نہ کرنا پڑے. اسی طرح سے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ابھی اب میرا ارادہ ہے کہ یہاں پہ میں بہت ساری چیزیں ایسی اسٹیبلش کر رہا ہوں کہ اس میں لیگل ہیلپ ان کو ہو سکے گی. کیونکہ دیکھیں یہاں پر انفارچونیٹلی ایک ایلیمنٹ ایسا بھی ہے جو ایکسپلائٹ کرتا ہے ان چیزوں کو. تو بہت ضروری ہے جو نوجوان یہاں سے برطانیہ جانا چاہتے ہیں، دنیا بھر میں پڑھنا چاہتے ہیں، ان کو ایک رائٹ ڈائریکشن دی جائے. اسی طرح سے اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے کہ جہاں پر ان کو یہ پتا ہو کہ ان کے حقوق جو ہیں ان کو تحفظ اچھے طریقے سے حاصل، اور اس سلسلے میں کچھ ادارے کام کر رہے ہیں. گو کہ میں سمجھتا ہوں یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے اور حکومتیں کردار ادا کر بھی رہی ہیں، لیکن ایک انفرادی حیثیت میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ اپنا کردار ادا کروں اپنے وطن عزیز کے لیے. پروگرام کا یہاں سے آغاز کریں گے. ناظرین، پروگرام میں وقت ہے ایک شارٹ بریک کا، تو حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ذیشان، کسی بھی معاشرے کے چوتھے ستون میڈیا کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ گزشتہ 2 عشروں سے میڈیا کے ساتھ منسلک ہیں. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہم دونوں نے پی ٹی وی نیوز جب جوائن کیا تھا، آپ ہوسٹنگ کرتے تھے اور میں نیوز ریڈنگ میں چلا گیا. جی. تو کیا سمجھتے ہیں آپ، میڈیا کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے غفران، بات یہ ہے کہ میڈیا کا ایک تو بہت اہم کردار ہے کسی بھی معاشرے میں سمجھتا ہوں کہ آگاہی کے حوالے سے اور میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا ایک بہت اہم کردار ہے، اور یہ ریاست کا جیسے آپ نے بھی فرمایا چوتھا ستون سمجھا جاتا ہے. میڈیا پر ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ جو فیکٹس
اور اس کے علاوہ اوپینین ہے اس میں کچھ فرق محسوس کرنا بہت ضروری ہے. اب اکثر یہ ہوتا ہے, یہ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کرتا ہوں, ہندوستانی میڈیا جو ہے وہ تو خیر بہت زیادہ ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں, اس میں وہ فیکٹس سے زیادہ ان کی اپنی ایک اوپینین ہوتی ہے, یا جس طرح سے جو انداز ہوتا ہے کہ آج پاکستان کے ہم نے طیارے مار گرائے اور اس طرح کی بات گرے ان کے ہوتے ہیں تو مس رپورٹنگ کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے میڈیا کا بہت اہم کردار ہے. ہندوستانی میڈیا جیسا میڈیا جو ہے وہ تو اپنے ملک کا خود دشمن ہے, لیکن جو ایک پازیٹیو میڈیا کی اگر ہم بات کرتے ہیں, جو آگاہی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, فیکٹس کی جو ہم بات کرتے ہیں, جو تحقیقاتی رپورٹ کی ہم بات کرتے ہیں, تو اس سلسلے میں میڈیا پر اس لیے اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میڈیا کا کام یہ ہے کہ ویئر کو یہ بتانا کہ یہ فیکٹس ہیں, آگے ججمنٹ یقیناً ایک ویور کی اپنی ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہندوستانی میڈیا کو میں دوبارہ ایک مثال دوں گا, کیونکہ وہاں کی ہی ایک مثال ایسی بنتی ہے. اگر میڈیا کے کچھ ایسے کردار کی ہم بات کرتے ہیں جو کہ اپنا رول اچھے طریقے سے پلے نہیں کر رہا ہے, تو وہ یقیناً ہندوستان کی مثال ہمارے سامنے. پھر اسی طرح سے اگر برطانیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ BBC جو کہ ایک نیشنل حکومت کا چینل ہے, اور اس کو انہوں نے بالکل آزادی اظہار کہ جب ہم بات کرتے ہیں فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں, تو وہ اس حد تک حاصل ہے کہ وہ حکومت پر بھی تنقید کرتے ہیں, حکومت کے خلاف باقاعدہ پروگرام ہوتے ہیں, اپوزیشن جماعت جو ہے ان کے لیڈرز آتے ہیں اور برملا اظہار کرتے ہیں حکومت کے خلاف. تو یقیناً اس میں جو بیلنس رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. وہاں پہ آفکوم ایک ادارہ ہے, جیسے پاکستان میں پیمرا کا ادارہ ہے, اور وہ یہ سب چیزیں جو مانیٹر کرتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں کچھ کور کر رہا تھا الیکشنز کو, جب لاسٹ ایئر الیکشن ہوئے ہیں, تو باقاعدہ ہمیں ڈائریکشنز ملی تھی کہ اگر آپ ایک طرف سے لیبر پارٹی کا ایک کینڈیڈیٹ لے کر آ رہے ہیں پروگرام میں, تو دوسری جانب آپ کو کنزرویٹو کے نمائندے کو بھی پروگرام میں شامل کرنا پڑے گا. تو اس حد تک بیلنس جو رپورٹنگ ہے وہ ہوتی ہے. تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے میڈیا کا رول بہت اہم ہے. وی آر ان دی 21st سینچری. بلکہ میں صاحب ایک قدم آگے جاتا ہوں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں تو میڈیا کا مطلب اب صرف پرنٹ میڈیا نہیں رہا ہے, الیکٹرانک میڈیا نہیں رہا ہے, یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. یہ وہ زمانہ ہے کہ جب میں نے اور آپ نے سفر کا آغاز کیا تھا تو یہ حالات اس طرح سے نہیں تھے, سوشل میڈیا اس طرح سے نہیں تھا. تو اب آپ ہر انسان کے پاس ایک اپرچونٹی ہے, ایک موقع ہے, آپ کے پاس ٹیلنٹ ہو, آپ کے پاس خبریت ہو, تو آپ خود سے, آپ کو صرف ایک اپنا موبائل فون چاہیے, اور اس میں آپ اپنا ایک یوٹیوب چینل بنا کر آپ اس کو اپلوڈ کرتے ہیں, اور باتیں ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ ٹک ٹاک سٹارز ہیں, ٹک ٹاک کے وزراء اعظم ہیں, اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے پاس جو ایک اتھارٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہے اپنی ایک اوپینین لوگوں تک پہنچانے کے لیے. لیکن ایک ایٹ دا سیم, لیکن دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک 5th جنریشن وارفیئر ہے چشتی صاحب, کیونکہ اگر اس معاشرے میں رہتے ہوئے, اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے, جیسے اگر ہم سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہیں, تو اس میں بہت ضروری ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہو کہ کون سی خبر جو ہے وہ درست ہے اور کون سی درست نہیں ہے. کیونکہ واٹس ایپ کا زمانہ ہے, کوئی بھی آپ نے دیکھا ہے, کوئی بھی کسی طرح کی ایک خبر کو اگر وہ سرکولیٹ کر دیتے ہیں, تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو خبر ہم تک پہنچی ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے. تو اس حوالے سے میڈیا کی تو ذمہ داری ہے ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈیویجول رسپانسبلٹی بھی, انفرادی کردار جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے اس حوالے سے. اچھا, آپ کا ایک پروگرام یوٹیوب پہ آپ چلا کر رہے ہیں, فری اسپیچ ود راجہ ذیشان, اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں آپ آگاہ کریں, وہ کیا کرتے ہیں آپ اس میں؟ فری اسپیچ ود راجہ ذیشان جو ہے, اٹس بین لائک یہ پینڈیمک کی بلیسنگ ہے, کیونکہ اس سے پہلے تو یہ کچھ بہت سارے اپنے بھی کام تھے, لیکن یہ ہے کہ میرا بہت عرصے سے ایک ارادہ تھا کہ مجھے اپنا یوٹیوب چینل شروع کرنا ہے. بہت سارے لوگ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کرنا چاہیے, اور یہ 4-5 مہینے ہوئے شروع کیا ہے, اور الحمدللہ بہت اچھا ایک رسپانس مجھے اس میں مل رہا ہے. اور اس میں جو اسپانسرشپ مجھے ملی وہ الخیمہ ریسٹورنٹ لنڈن کی ملی ہے, اور اس میں مختلف جو شخصیات ہیں, پولیٹیکل فگرز جو ہیں, جو سماجی فگرز جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, ان کو شامل کیا جاتا ہے. جیسے اگر میں کچھ MPs کی بات کروں, ان کے حوالے, ان کو, اور اس کے علاوہ جو لارڈس ہیں مختلف, ان کو سوشل ایکٹیوسٹ جو ہیں ان سے کشمیر کے ایشو کے اوپر اور مختلف ایشوز کے اوپر, اسکاٹ لینڈ کے حوالے سے جیسے ایک ریفرینڈم بھی میں نے کروایا کہ کیا اسکاٹ لینڈ کو آزادی ملنی چاہیے یا کہ اس کو برطانیہ کے ساتھ ہی رہنا چاہیے. تو اس میں بہت ایک اچھا رسپانس آیا. اس کا غفران سب سے بڑا ایک مقصد یہ تھا, کیونکہ دیکھیے میں اس حوالے سے بہت عرصے سے کام کر رہا ہوں. میرا جو اپنا تھیسس تھا ماسٹرز آف لا علم کے بعد, وہ جو میں نے کیا وہ فریڈم آف اسپیچ کے اوپر تھا. میری بک جو ہے وہ فریڈم آف اسپیچ کے اوپر تھی. اس کے علاوہ ایک موومنٹ جو ہے میں نے چلائی جب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے, when he came into power back in 2016, تو فری اسپیچ فری ورلڈ موومنٹ وہ میں نے چلائی گئی, جس میں مختلف شخصیات جو ہیں اس میں شامل ہوئی, اور ہم نے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر وزیر اعظم کے گھر کے باہر ہم نے ایک دھرنا دیا تھا اس حوالے سے, جو کہ برطانیہ کے وزیر اعظم کو مطلب ان کو اس حوالے سے متوجہ کرنے کے لیے, کہ جس میں یہ کہا گیا کہ جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں
ان کو روکا جائے کہ جس میں انہوں نے 6 مختلف اسلامی ممالک کے حوالے سے بات کی تھی کہ ٹریول ریسٹرکشنز کی انہوں نے بات کی تھی. تو وہ اس کا ایک پس منظر میں خیر وہ ہے، ایک بیک گراؤنڈ میں یہ تھا. اور اس پروگرام کے حوالے سے بھی میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس میں وہ ان موضوعات پر بات ہو کہ جن پر شاید کھل کر اتنی بات نہیں ہوتی ہے. تو جیسے اسکاٹ لینڈ کی آزادی کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے بات کی گئی، اسی طرح سے برطانیہ میں جو مختلف جو پالیسیز ہیں حکمران جماعت کی، اس حوالے سے بھی بات کی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی ایک انفرادی کوشش ہے، اور الحمدللہ اس میں جو مجھے رسپانس مل رہا ہے، ایک فیڈ بیک مل رہا ہے، وہ میرے لیے بہت انکریجنگ ہے. پاکستان میں بھی لاہور ہائی کورٹ نے آپ کو ایک عہدہ دے رکھا ہے فری اسپیچ کے حوالے سے، وہ کیا ہے؟ چیئرمین انٹرنیشنل فری اسپیچ کمیٹی کا مجھے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے ایک عہدہ دیا ہے ان ریگارڈس ٹو مائی سروسز ٹو دی ہیومن رائٹس، جس کے لیے میں ان کا بہت مشکور ہوں. اور میں سمجھتا ہوں دیکھیے کہ ریکگنیشن کا جو ملنا ہے، یقیناً یہ بھی ایک بہت اعزاز کی بات ہے، اور یہ ایک ایسا مشن ہے کہ جس کو انشاءاللہ میں یقیناً آگے جاری رکھنا چاہتا ہوں. اور اس میں مجھے ایک خوشائن بات یہ ہے کہ اس میں مختلف لوگ، وہ کہتے ہیں نا کہ کارواں میں لے کر اکیلا ہی نکلا تھا اور لوگ شامل ہوتے گئے، تو یہ اسی طرح کی بات ہے کہ اس میں مختلف اب لوگ شامل ہو رہے ہیں میرے ساتھ اس مشن میں. اور آزادی اظہار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو چونکہ آپ بھی چشتی صاحب سمجھتے ہیں، میڈیا سے آپ بھی بہت عرصے سے ریلیٹڈ ہے، جو فریڈم آف اسپیچ ہے اس کو کبھی بھی روکا نہیں جا سکتا ہے. تو اس کے حوالے سے اس کے لیگل پروویژنس ہیں، اس حوالے سے بھی آپ ورکڈ آن اٹ. میری اب پاکستان میں بھی مختلف شخصیات سے اس حوالے سے ملاقات ہے، گو کہ اوورسیز پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں ان حوالے سے جو ہے مینلی اسی ایشو پر بات کرنی ہے. لیکن یہ بھی کہ جو انٹرنیشنل فری اسپیچ ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے، کیونکہ پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے صحافی جو اپنی آواز بلند کرتے ہیں اور پھر ان کی آواز دبا دی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فریڈم آف اسپیچ جو کہ گو کہ اس کی کچھ ایگزمپشنز بھی ہیں، اس میں یہ بھی بات کی ہے آپ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جو نیشنل سیکورٹی کے اگینسٹ ہو یا کہ مفاد عامہ کے خلاف ہو، لیکن آزادی اظہار کو کبھی بھی روکا نہیں جا سکتا ہے. صحیح. اچھا، پچھلے دنوں آپ ایک وفد کو لے کر پاکستان اور آزاد کشمیر کے دورے پہ آئے تھے، جس میں آپ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے علاوہ دوسرے وزراء سے بھی ملے تھے. جی، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں آپ آگاہ کریں. وہ وفد جو ہے وہ برطانیہ سے یقیناً میں لے کر آیا تھا، اور اس میں برطانوی وزیر افضل خان صاحب شامل تھے، شیڈو امیگریشن منسٹر، اور ان کے ساتھ ساتھ مختلف میڈیا کے جو دوست ہیں وہ اس میں شامل تھے. اس میں ہمارا مقصد سب سے بڑا یہ تھا کہ جو ٹورزم کو ہم نے پروموٹ کرنا تھا پاکستان اور آزاد کشمیر میں. تو اس میں کیتھرین جو ہیں وہ انگلش کو کور کر رہی تھی ڈاکومنٹری کو، میں اردو کی ڈاکومنٹری جو ہے اس کو کور کر رہا تھا. اور وہ بہت ایک اچھا ہمارا ایکسپیرینس رہا، کیونکہ ایک جو فاؤنڈیشن ہے جس میں میں اپنا ایک رول پلے کر رہا تھا، تو وہاں پہ اس اپنی کیپیسٹی میں وہ لے کر آیا. اور ہماری جو ملاقات ہوئی وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ساتھ، مختلف اسکولس کا ہم نے دورہ کیا. اور میں حکومت آزاد کشمیر کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمارے وفد کو سرکاری مہمان کا درجہ دیا، ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا. انہوں نے مختلف پروجیکٹس کے حوالے سے جو میں گوز لے کر گیا تھا اس سے بڑھ کر ہم نے ڈیلیور وہاں پر کیا. ماشاءاللہ ہم نے اسکولز وہاں پر بنائے، اور بچوں کی تعلیم کے لیے جو سلسلہ ہے وہ بھی وہاں پر جاری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں جو ایم پی افضل خان ہیں، چونکہ ان کا تعلق بھی کشمیر سے ہے، اور وہ بھی بہت پیشنیٹ ہمیشہ سے رہے ہیں کشمیر کے لیے کچھ کرنے کے حوالے سے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے یہ ایک وہ جو ہم بات کریں اپنے انفرادی کردار کی غفران، یہی وہ کردار ہے کہ جو ہم برطانیہ میں رہتے ہوئے بھی دل پاکستان کے لیے ہی دھڑکتا ہے. اسی لیے تو بات کی جاتی ہے دل دل پاکستان، جان جان پاکستان. اچھا، اگر پاکستان میں آپ کو کسی پارٹی کو جوائن کرنے کے لیے کہا جائے تو کس پارٹی کو جوائن کریں گے؟ آئی تھنک ابھی تو میں لیبر پارٹی میں ٹھیک ہوں لیکن کچھ دوستوں سے چونکہ بات چیت ضرور ہے، ایسا ضرور ہے کہ بات ہوتی بھی ایسے، لیکن آئی تھنک اٹس ٹو ارلی فار می آئی مین ٹو بی دا پارٹ آف اینی پولیٹیکل پارٹی ان پاکستان. میں صرف اپنا ایک پولیٹیکل اینالسٹ کی حد تک ابھی رول اپنا پلے کرنا چاہتا ہوں، اور اگر کبھی کچھ ایسا کچھ حالات سازگار ہوتے ہیں اور کہیں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ضرورت ہے تو یقین اس میدان میں بھی آ جائیں گے. پھر صحیح. پاکستان کے مستقبل کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ تبدیلی سرکار نے جو دعوے کیے تھے، کیا وہ تبدیلی لانے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ کیا دیکھتے ہیں پاکستان کا مستقبل غفران بہت روشن ہے. پاکستان کے حوالے سے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی پریڈکشنز اگر کہیں سے نیگیٹو آتی ہیں، پرسیپشنز آتی ہیں، وہ درست نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان کے لوگوں میں جو پوٹینشیل ہے وہ آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملتا ہے. اور پاکستانیوں نے اپنے آپ کو جگہ جگہ جا کر منوایا ہے. تبدیلی سرکار کی اگر آپ بات کرتے ہیں، موجودہ حکومت کی بات کرتے ہیں، تو میں پھر وہی بات کہوں گا کہ اٹس ٹو ارلی فار اس ٹو ڈیسائیڈ کہ ان کی کارکردگی کے حوالے سے اکاؤنٹیبلٹی ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ موجودہ حکومت جو ہے وہ تبدیلی کے ساتھ ساتھ انقلاب کا نعرہ لگا کر آئی تھی، اور یہ کہہ کر آئی تھی کہ جو احتساب کا نعرہ ہے، اور ہم نے دیکھا احتساب ہو بھی رہا ہے جس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس موجودہ حکومت کو
5 साल का अरसा पूरा ज़रूर मिलना चाहिए, उसके बाद फिर हम मिल बैठेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि भाई इनकी पॉलिसीज़ क्या थी, किस हद तक वादे पूरे हुए। मुस्तकबिल आप रोशन देख रहे हैं? पाकिस्तान का मुस्तकबिल बिल्कुल रोशन है। पाकिस्तान के लोगों में बहुत पोटेंशियल है, यहाँ की यूथ जो है वो बहुत मोटिवेट है, डिटर्मिन्ड है, मुल्क के लिए हम सब मिलकर कुछ करना चाहते हैं। सही। अच्छा सर, यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे कि अर्नेस्ट हेमिंगवे ने क्या खूब बात की है कि ए मैन मस्ट डू व्हाट ए मैन कैन डू। अल्लाह ताला ने हम सब में बहुत सारी सलाहियतें पैदा की हैं, तो वो सब ज़रूर कीजिए जो कि इंसान कर सकता है, और अपने वतन की मोहब्बत जो कि हम सब के दिलों में रची बसी है, उस मोहब्बत को यकीनी तरह से कायम और दायम रखिए। और वही बात आ जाती है कि पाकिस्तान जो है वो यकीन हमारे हमसे है और हम पाकिस्तान से। आई थिंक ये इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है। ये वही नारा है जो कि हम सबके दिलों में रचा बसा, और वो है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने राजा ज़ीशान की बातें सुनी, किस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे मुल्क के लिए बैरून मुल्क खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और अपने मुल्क का नाम रोशन भी कर रहे हैं। उनके दिल में बहुत सारे जज्बात हैं, वो पाकिस्तान के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। आप भी हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान गुफरान अहमद चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।